अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखिर। नाज़रीन, आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में हम बात करेंगे सऊदी शाह सलमान के इक़्तिदार के मुकम्मल हुए 1 बरस और इस दौरे इक़्तिदार में पेश आने वाली अहम तब्दीलियों पर, और साथ ही इस 1 बरस में पेश आए अहम वाक़यात पर भी हम नज़र डालेंगे। 48 बरस तक रियाज़ के गवर्नर रहने वाले 81 साला शाह सलमान, जो अपने सौतेले भाई शाह अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद सऊदी अरब के नए फरमानरवा बने। शाह सलमान के इस 1 साला दौरे इक़्तिदार को काफ़ी अहमियत दी जा रही है, इसलिए कि मुबस्सिरीन का मानना है कि पिछले कई दहाइयों में जो सियासी तब्दीलियाँ सऊदी अरब की हुकूमत और इससे जुड़े ख़ित्ते पर असरात मुरतब नहीं हुए थे, जो शाह सलमान के 1 साला दौरे इक़्तिदार में सामने आए हैं। शाह सलमान का ये 1 साला दौरे इक़्तिदार क्या पैगाम लेकर आया है, ख़ुद सऊदी अरब के लिए, वो दीगर पड़ोसी ममालिक के लिए और आलम इस्लाम और साथ ही सारी दुनिया के लिए। हमने आज के अपने प्रोग्राम को उन्वान दिया है शाह सलमान के इक़्तिदार का 1 बरस और ख़ित्ते पर असरात। इस मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी M.A. माजिद साहब। माजिद साहब, आपका इस्तक़बाल करता हूँ स्टूडियो में। शुक्रिया। नाज़रीन, माजिद साहब के अलावा हमारे इस प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़िरासत साहब भी फ़ोन लाइन के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इससे क़ब्ल मौजू से जुड़ी तफसीलात पर एक नज़र डालते हैं। हम आपको बता दें कि इस हफ़्ते पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी शाह सलमान से मुलाकात की। दोनों मुल्कों ने अहद किया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह राहिल शरीफ के हमरा सऊदी अरब और ईरान का दौरा किया। उन्होंने दोनों ममालिक पर ज़ोर दिया कि वो उम्मत मुस्लिमा के वसी मफादात के लिए बाहम इख्तिलाफ़ात का इज़ाला करें। अपने दौरे सऊदी अरब के बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म फ़ौजी सरबराह राहिल शरीफ के हमरा मंगल के रोज़ ईरान भी पहुँचे। अपने दौरे में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात की, जबकि ईरानी वज़ीर दिफ़ा हुसैन दहकान से भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और राहिल शरीफ की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में नवाज़ शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है। वो ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक वक्त में अहम किरदार अदा कर रहा है और इसकी ये कोशिश आलम इस्लाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के बाद चीन के सदर शी जिनपिंग भी सऊदी अरब पहुंचे। रियाद में उन्होंने सऊदी शाह सलमान से मुलाकात की। शाह सलमान से अपनी इस मुलाकात के दौरान उन्होंने तेल की कीमतों के अलावा शाम और ख़ित्ते की सूरत हाल और दाइश से बने ख़तरे पर तबादला ख्याल किया। सदर चीन ने इस मुलाकात में सऊदी अरब के साथ ईरान के मामले पर किसी बातचीत से गुरेज किया। याद रहे कि यमन और शाम के हालात के हवाले से ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी पाई जाती है और सऊदी अरब ने ईरान पर से तहदीदात ख़त्म करने की सख्त मुखालिफत की थी। चीन के सदर एक ऐसे वक्त ख़ित्ते का दौरा उन्होंने किया जबकि इस मुलाकात से 2 रोज़ क़ब्ल ही ईरान पर से मुआशी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई थीं और इसके अरबों डॉलर के मुंजमद असासे को जारी कर दिया गया। चीन ईरान से सरमायाकारी चाहता है और इसी पस मंज़र में चीन के सरबराह ने तेहरान भी पहुँचते हुए यहाँ का दौरा किया। और सऊदी अरब और ईरान की कशीदगी के दरमियान चीनी सदर सऊदी अरब के दौरे के बाद ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुँचे, जबकि ऐन इसी वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी भी रियाद में मौजूद थे। वाज़ेह गुज़िश्ता 14 बरसों के दरमियान किसी भी चीनी सदर का ये तेहरान का पहला दौरा था। इसी दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी डावोस के आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत के बाद 4 मुल्की दौरे की पहली मंजिल के तहत सऊदी अरब पहुँचे। सऊदी अरब के बाद वो वियतनाम, चीन भी जाएंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में उन्होंने अपने सऊदी हम मनसब आदिल अल जुबैर के हमरा खलीजी ताउन कौंसिल के वज़राए ख़ारिजा की मीटिंग में शिरकत की। रियाद में
قیام کے دوران کیری کی سعودی شاہ سلمان اور نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ شام کا تنازع اور دیگر امور کیری کے دورے کے موقع پر اہم موضوعات بنے ہوئے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کے ساتھ جان کیری نے مشترکہ پریس کانفرنس میں امید ظاہر کی کہ جلد ہی شامی تنازع حل کرنے کے لیے پیش رفت ہوگی۔ دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر شام کے صدر بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے ان کی حکومت کوششیں جاری رکھے گی۔ اور اس ہفتے یہ بھی اہم خبر رہی کہ تنظیم اسلامی کانفرنس نے سعودی ایران کشیدگی کے درمیان بجائے مصالحت کرتے بجائے اس کے کانفرنس نے ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے جدہ میں ہونے والی اجلاس میں ایران کی دوسرے ممالک میں مداخلت پر مبنی پالیسی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسلامی تعاون تنظیم کا کہنا تھا کہ تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے اور مشہد میں قونصل خانے پر بلوائیوں کے حملے کی تمام ذمہ داری ایرانی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ جدہ میں ہونے والی OIC کے نمائندہ اجلاس میں ایرانی حکومت کو تمام مسلم ممالک کی جانب سے سخت پیغام دیا گیا۔ تنظیم کے اجلاس میں کہا گیا کہ ایران کی بعض پالیسیوں کے باعث کسی بھی خلیجی ملک کے تہران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں ہیں، اس کا قصوروار خود ایران ہے۔ جدہ میں OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے اور مشہد میں قونصل خانے پر مشتعل ہجوم کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ اسلامی ممالک ایران کی دوسرے ممالک میں مداخلت کی پالیسی کو مسترد کرتے ہیں۔ خطے کے ممالک میں ایران کی مداخلت اشتعال انگیزی کو فروغ دینے کا باعث بن رہی ہے۔ اور شاہ سلمان کے اقتدار کے ایک برس کا اب تک اہم ترین جو بحران ہے وہ یمن کی جنگ ہے۔ یمن پر اب بھی سعودی عرب کی جانب سے جنگ مسلط ہے اور بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی فضائیہ کے طیاروں نے 2 روز قبل بھی صنعاء کے نوا میں حوثی ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر بمباری کی۔ اس بمباری میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حوثیوں کا الزام ہے کہ اتحادی فوج کے طیارے جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سعودی شاہ سلمان کے 1 سالہ دور اقتدار میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی اور کیا سیاسی صورتحال خود سعودی عرب کے اندرونی ہیں اور خطے پر بھی اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں سب سے پہلے ماجد صاحب سے سوال کروں گا۔ ماجد صاحب، آپ یہ جو 1 سالہ دور اقتدار ہے، ہم اس پر مرحلہ وار گفتگو انشاءاللہ اس پروگرام میں کریں گے، لیکن آپ ابتدائیہ میں کیا کہیں گے کہ یہ دور اقتدار جو رہا کس نوعیت کا رہا؟ جی بہت بہت شکریہ۔ شاہ سلمان شاہ عبداللہ کے بعد ولی عہد کی حیثیت سے رہے، شاہ عبداللہ کے ساتھ اب شاہ سلمان بن گئے۔ جی دیکھیے، اقتدار، شخصیتیں یہ بہت کچھ اثر انداز ہوتی ہیں، اور شاہ سلمان کی 1 سالہ عہد کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک حصہ داخلی صورتحال، دوسرا حصہ خارجی صورتحال کا، اور تیسرا حصہ سعودی خاندان کا جو حکمران خاندان ہے اس کے اندر جو تبدیلی ہے۔ سب سے پہلا جو یعنی ڈپارچر ہم کہہ سکتے ہیں، روایت شکنی جو ہوئی ہے، عموماً یہ ہوتا رہا کہ شاہ عبدالعزیز کے جتنے بیٹے رہے ان بیٹوں میں اقتدار تقسیم ہو رہا تھا۔ جی اور شاہ سلمان تک بھی یہ روایت رہی، اور ان کے ساتھ جو ولی عہد بنائے گئے تھے پرنس مخرن، دیکھیے ان کو ولی عہد یعنی اس وقت ولی عہد دوم تھے شاہ عبداللہ کے ساتھ، اب یہ نیکسٹ یعنی عبدالعزیز کے آخری بیٹے وہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں بہت بڑی تبدیلی کی گئی خاندان کے اندر۔ جی یعنی اب یہ آخری کڑی ہو گئی شاہ عبدالعزیز کے بیٹوں کی کہ شاہ سلمان سعودی حکمرانوں میں شاہ عبدالعزیز کے بیٹوں کی آخری کڑی ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے بجائے اپنے بھائی کو، چاہے وہ سونتیلے ہو اللہ ہو جو بھی آپ نام دو، وہ بھائی سے ہٹ کر اپنے بیٹے کو پرنس محمد بن سلمان کو
ولی عہد بنایا، جی جی اور پورا اقتدار کا مرکز پرنس محمد بن سلمان ہو گیا. جی جی وہ سعودی جو شورا ہے، سعودی شورا میں تبدیلی کی گئی، ہاں ہاں سعودی کابینہ میں تبدیلی کی گئی، اور کافی کچھ یعنی یہ اسٹرکچر جو ہونا چاہیے تھا، یہ اندرونی جو بتا رہا ہوں میں، جی جی بعد میں داخلی اور خارجی صورتحال کی طرف بھی ہم آئیں گے. تو ان کی چیز میں کئی منفی چیزیں بھی ہوئی، کئی مثبت چیزیں بھی ہوئی. ہاں ہاں اور جہاں تک کسی شخصیت یا کسی اقتدار کے میرٹس اور ڈیمیرٹس اور اس کے بہتری یا اس کے منفی رجحان کی جہاں تک بات ہے، ایک تبدیلی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے حکومت مقامی ادارے جات میں جمہوریت، اور پہلی مرتبہ عورتوں کو حق رائے دہی. جی یہ ایک بڑی تبدیلی میں محسوس کر رہا ہوں شاہ سلمان کے دور میں. یہ بہت اچھی مثبت تبدیلی ہوئی ہے کہ جو وہ جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو احساس ہو چکا ہے کہ بہار عرب زیادہ دیر تک شاید ہم اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. جو بہار آئے گی اس میں ہم بہہ بھی سکتے ہیں، تو کیوں نہیں بہتر ہو کہ ہم بہار آنے سے پہلے بہار کے ساتھ ہم بھی ساتھ چلیں، ورنہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھیں گے تو وہ آندھی ہم کو بھی لیبیا اور عراق کی طرح کہیں کچل نہ دے. تو یعنی یہ چیزیں بہرکیف اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی شجیع اللہ فراست صاحب فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم فراست صاحب، آپ آواز سن رہے ہیں میری؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فراست صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں شاہ سلمان کے دور اقتدار کا. ایک برس مکمل ہو چکا ہے حالیہ دنوں میں. تو آپ اس جو ایک سالہ دور اقتدار رہا، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یعنی اگر میں ایک جملے میں کہوں تو شاہ سلمان کے اس دور نے عالم اسلام میں مسلکی کشیدگی کو اپنی انتہا پر پہنچا دیا ہے، ان سطحوں پر پہنچا دیا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی. یعنی شاہ سلمان کے دور میں، یعنی یہ جو بہار عرب کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ تو چل رہے تھے، وہ شاہ سلمان کے دور میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی تھیں خطے کی سیاست کے حوالے سے. لیکن اس ایک سال میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور یہ جو یمن کا مس ایڈونچر ہے، یہ بہت بڑی غلطی تھی. اس کے نتیجے میں یعنی پورے عالم اسلام کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے، خطے میں مسلکی کشیدگی بڑھ گئی ہے، اور خود سعودی عرب کے اندر اس کے یعنی اثرات پڑنے شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ معاشی محاذ پر بھی یعنی مسلسل دوسرے سال خسارہ بجٹ ہوا ہے، اور آئندہ بھی ایسی پیش قیاسی کی گئی ہے کہ یعنی آنے والے سال بھی بہت خراب ہو سکتے ہیں معیشت کے حوالے سے. ایک اور بات کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو فیول سبسڈیز ہوتی ہیں وہ برخاست کر دی گئی ہیں، اور ملازمتوں کے شعبوں پر بھی اثرات پڑنے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی تھی. اور یعنی ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ یمن پر حملہ نہیں کرتے ہیں تو بہت کچھ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ کوئی قیامت ٹوٹ نہیں پڑتی تھی، لیکن یہ بہت بڑی غلط مہم جوئی تھی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جی فراست صاحب، خدامت پسند بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں خیال تھا یہ اسلام پسند ہیں اور خدامت پسند ہیں، تو ان کا یہ جو ایک وصف ہونا چاہیے وہ کس طرح سے ظاہر ہوا اس ایک سالہ دور اقتدار میں؟ میں آپ کو سوال سمجھ نہیں پایا، برائے کرم دہرائیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدامت پسند شاہ ہیں، خدامت پسند ہیں، اور یہ اسلام پسند بھی ہے، اس طرح سے کہا جا رہا تھا ابتدا میں. تو آپ یہ جو ان کا وصف ہے، اس کو آپ یہ ایک سالہ جو دور اقتدار ہے اس میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یعنی یہ پالیسیاں تو کم و بیش وہی چل رہی تھیں، لیکن یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں ان سے زیادہ سرکاری امور جو چلائے جا رہے ہیں، وہ جو ڈپٹی کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ان کی یعنی بہت زیادہ یعنی وہ کم عمر ہیں، اور انہیں بہت سارے ایسے اختیارات مل گئے ہیں جو یعنی اس عمر کے فرد کے لیے موضوع نہیں ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم بہت بڑے بلنڈرز یعنی دیکھ رہے ہیں. اور یعنی اس وقت دیکھیے ان پالیسیوں کے نتیجے میں یعنی خطے کے کیا حالات ہو گئے ہیں. ایک طرف آپ کو یعنی ایران اور ان کی پراکسیز کا ڈر ہے، دوسری طرف القاعدہ ہے جو جزیرے کی جو یعنی القاعدہ کی عرب شاخ ہے اس سے خطرہ ہے، اور یہ داعش کا جو ناصور ہے. یعنی بہت برے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اقدامات کے ذریعے کچھ ایسی پالیسیاں اختیار کی جاتی کہ یعنی صورتحال یعنی کشیدگی کم ہو. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ
یعنی یہ جو یہ کشیدگی میں ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ نے کہا کہ یہ جو آج عالمی دہشت گردی کا ناسور ہے یعنی ان میں وہی گروپس ہیں جنہیں آپ نے نظریاتی اساس فراہم کی تھی اور آپ نے مالیہ فراہم کیا تھا, آپ نے تربیت فراہم کی تھی. تو یعنی حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے اور مجھے اس کا بےحد افسوس ہے. جی فراست صاحب بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ. میں اسی حوالے سے ماجد صاحب سے سوال کروں گا. ماجد صاحب اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایک سالہ دور اقتدار ہے, اگر اس میں ہم دیکھیں تو جس طرح سے مثبت باتیں ہیں یا منفی معاملات ہیں, تو آپ کس طرح کے جو ہے ان کے جو اقدامات ہوئے ہیں اس کو کس نوعیت میں زیادہ دیکھتے ہیں, یا مثبت ہوئے ہیں یا منفی ہوئے ہیں؟ دیکھیے یہاں تو خیر میں کوئی ایسا مبصر تو نہیں ہوں کہ نمبر دیتے بیٹھوں کہ ان کو جو ہے مثبت میں 5 نمبر ملیں گے یا منفی میں 4 نمبر ملیں گے, ایسا تو نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے آنے کے بعد سے جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہیں. یقیناً انہوں نے بہت سی چیزیں داخلی صورتحال پر کنٹرول کرنے کے لیے کی, اس لیے کہ جیسے ہی وہ آئے انہوں نے باوجود خسارے کے اپنے ملازمین پر تنخواہوں اور پیسوں کی بارش کر دی. جی مجھے وہ دن یاد آتے جب خلجی دور میں دلی میں علاؤ الدین خلجی نے پیسوں کی بارش کی تھی دلی کی سڑکوں پر. تو وہ خیر الگ بات تھی, لیکن یہاں کیا مقصد تھا کہ یہاں 2 مہینے کی جو ہے بونس ایڈوانس دے دی گئی. کئی لوگوں کو جو ہے ایک تاثر دینے کی کوشش کہ میں بہتر شاہ بن کے رہ سکتا ہوں. یہ ان کا اپنا داخلی مسئلہ تھا, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں چنگاری لگے گی جو بہار عرب سے اس کی جو ہے اس کی جڑیں ملتی ہوں. تو اس کے لیے انہوں نے کنٹرول کیا کہ داخلی طور پر چیزیں کی. اور ٹھیک ہے این آر آئیز کے بارے میں بھی جہاں تک انٹریکٹ کرتا ہوں این آر آئیز سے, انہوں نے کچھ اچھی چیزیں بھی کی ہیں, جیسا کہ کفالت وغیرہ کے بارے میں. اگر کوئی کفیل اگر تنخواہ نہیں دیتا ہو تو اس کے خلاف کیس کرنے کے لیے اور اقامت تبدیل کرنے کے بارے میں یہ چند چیزیں اچھی ہوئیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں کہہ رہا تھا کہ لوکل باڈیز کے الیکشن یہ اچھی ہوئیں. لیکن ان کے دور میں 2 بڑے واقعات ہوئے داخلی طور پر. کعبۃ اللہ یعنی بیت الحرام میں ایک حادثہ پیش آتا, اس کے کچھ دن کے بعد جمرات میں جہاں مینا کے پاس کنکریاں ماری جاتی ہیں, وہ واقعے نے ایران اور سعودی عرب میں پہلی تلخی پیدا کر دی. وہ شیخ نمر کا قصہ تو بات کی بات ہے, لیکن یہاں جو تبدیلی ہوئی تھی لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. کیوں اتنے انتظامات ہونے کے باوجود یہ حادثات کو ٹالا کیوں نہیں گیا؟ کیا وجہ تھی؟ یعنی کرین کا واقعہ ایک ہوا تھا, اس کے یہ تو ہر حادثہ تھا. ہاں یہ جو جمرات کا جو واقعہ, تو یہ جو واقعات تھے یہ ہر میں سمجھتا ہوں کہ مسلکی یا عقیدہ مکاتب سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ یقیناً ایک تشویش کی بات تھی کہ اتنے بہتر انتظامات کے بعد بھی یہ حادثے کو, ٹھیک ہے کرین کا واقعہ تو ایک الگ بات تھی کہ بارش کی وجہ سے جو کچھ ہوا, لیکن جمرات کا جو واقعہ ہوتا وہ مس کمیونیکیشن, ایک دوسرے کا تال میل کا فقدان. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں ایک اور پرنس کا قافلہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے سیکورٹی کا ڈائیورشن ہوا تھا, اور ایران کے سب سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اس میں. اور اس وقت ایران کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا, اور وہیں سے دیکھیں تلخی جو ہے شیخ نمر کی تو بات کی ہے, جو تلخی جو پہلے شروع ہوئی وہ وہیں سے ہوئی تھی. تو یہ جو داخلی طور پر انہوں نے کچھ غلطیاں کی تھیں جس کی وجہ کیا اس غلطی کا اعتراف کیا جانا چاہیے تھا اخلاقی اعتبار سے جو نہیں کیا گیا؟ نہیں بعد میں تو خیر جیسا کہ کرین کے واقعے میں تو انہوں نے غلطی کا اعتراف بھی کیا, پھر کمپنسیشن کا بھی ہیوی کمپنسیشن کا اعلان کیا. لیکن جمرات کے واقعے میں خاموشی اختیار کی. تو یہ ایک مناسب بات. ماجد صاحب میں قطعی کلام کی معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ مسائل یعنی منا سانحے کے بعد سے نہیں شروع ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد سے فیول ہوئے ہیں, لیکن یہ مسائل تو بہت پرانے ہیں, تاریخ میں اس کی جڑیں پیوست ہیں. اور بالخصوص جو 2001 کے عرب بہار کے بعد چل رہی ہے, مینا کا سانحہ تو ایک کچھ یعنی جلدی پر تیل کا کام کیا, وہاں سے نہیں یہاں جو ہے ہمارا موضوع کا جو ہے, ہم ماضی میں تو بہت سی چیزیں ہیں کھودنے لگائیں گے تو کافی لگیں گی, لیکن آپ نے جو ہم کو کہا کہ 1 سال کے اندر ان کے جو اقتدار ہے اس سے ہم کو مطلب ہے, تو میں اسی حد تک لیکن پھر سوال 4 دیواری میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو پھر سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس 1 سال کو بھی اگر ہم پیریڈ مان کر چلیں تو اس میں بھی جو مطلب اعتراضات اور دوسرا جو بلنڈر, جیسا کہ ابھی میرے ساتھی بتا رہے تھے کہ یمن میں جو ان کی جو یعنی مہم تھی, اس مہم میں ایک قسم کا یعنی ایک مسئلے کی پہلو سامنے آیا, یہ چیز ہے. اور ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں کہ سعودی عرب کی جو پالیسی مصر کے تئیں ہے,
مصر کو جیسا کہ برادرہڈ سے یعنی اخوان المسلمین کے ساتھ اتنا کیوں الرجی ہوتا ہے، حماس کے ساتھ کیوں اتنا الرجی ہوتا ہے، کیوں یہ جمہوریت کو اپنے مصر میں یعنی عرب میں آنا نہیں دینا چاہتے. تو یہ جو چیزیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھا کہ ہمارا کہیں اقتدار ہمارے شاہی خاندان سے تو نہ چلے جائے گا. یہ ایک خوف تھا جس کی وجہ سے یہ مصر بالواسطہ طور پر اسرائیل کے ساتھ بھی معاملت مطلب ہوئی ہے. تو یہ ایک غلطی تھی. حوثیوں کے خلاف جو کچھ لڑا گیا اس کے دیکھیے جنگ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ 10 مہینے سے جنگ کر رہے ہیں، لیے ابھی تک کیا فائدہ ہوا ابھی تک سوائے عدن کی کچھ آپ جو ہے جو بندرگاہ ہے وہ اپنے قبضے میں ہوئی اور منصور عبد الہادی کو آپ نے وہاں بٹھایا، لیکن ابھی بھی یمن کنٹرول میں نہیں ہے. تو دنیا میں اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جنگ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. اور میں باجی صاحب کے تذکرے میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا. عدن پر سعودی عرب کی تائید سے ہادی کی فورسز نے قبضہ ضرور کیا تھا، لیکن میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ عدن کی صورتحال آج جو ہے وہاں آج بھی بدامنی پائی جاتی ہے. ہادی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ کو یاد دلا دوں کہ چند مہینے پہلے یعنی عدن کے گورنر کو قتل کیا گیا تھا اور غالباً القاعدہ والے اس کے ذمہ دار تھے، اور حال ہی میں زیادہ دن نہیں گزرے ایک دوسرے گورنر کو جو مقرر کیا گیا ان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا جن میں وہ بال بال بچ گئے تھے. یعنی حالات یعنی جنگ شروع کرنا تو بہت آسان ہے لیکن ختم کرنا اسے بہت مشکل ہے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اور فراست صاحب سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ آپ نے کیا جلد بازی کی جو یمن کے معاملے میں دکھائی، جس طرح سے وہاں پر فضائی حملے شروع کر دیے گئے، تو شاہ سلمان کا جو معاملہ ہے بالخصوص یمن سے بہت خاص جڑا ہوا ہے. تو آپ کیا کہیں گے، کیا جلد بازی کی گئی یمن کے معاملے میں؟ نہیں، یقیناً یہ اندیشوں کے تحت کارروائی کی گئی ہے، اندیشوں کے تحت کا. اور وہی علی عبداللہ صالح تھے، آپ کے حلیف تھے، اور آپ نے اس عنوان سے یمن میں کارروائی کی کہ ایک جائز حکومت کو بحال کرنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے. اور یہ پتہ نہیں کہ کس زاویے سے ہادی کی حکومت جائز حکومت تھی جسے آپ نے بٹھایا تھا، اور وہی آپ نے مرسی کی جو جائز حکومت واقعی میں تھی اسے تو آپ نے ہٹا دیا. اور یعنی بالکل بھی کوئی ایسا یعنی معقول جواز نہیں تھا یمن پر حملے کے لیے، میں سمجھتا ہوں. اور آج دیکھیں کہ یہی یعنی علی عبداللہ صالح یعنی جو جن کی آپ نے مدد کی تھی، یہ یمن کا جو مسئلہ ہے الوسیوں کا مسئلہ ہے، آج کا نہیں. اس کی جڑیں بہت پہلے سے کئی دہوں پہلے سے جا ملتی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی دراصل یمن کے ساتھ جو سیاست شروع ہوئی وہ خلیجی جنگ جو ہوئی تھی 1990 کی، اس دوران یعنی چند مہینے ہوئے تھے کہ یمن کے 2 حصے شمالی یمن اور جنوبی یمن کا انضمام ہوا تھا، اور اس نئی مملکت نے صدام حسین کے خلاف کارروائی کی اخلاقی اور سیاسی تائید کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کے نتیجے میں سعودی عرب سے اور کویت سے لاکھوں یمنی لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا تھا ان کے ملک. یعنی ان کی حکومت کے فیصلے کا عتاب جو ہے عوام کو بھگتنا پڑا تھا. اور یہ مسائل تب سے چلے اور سعودی عرب نے 10 سال تک کسی بھی قسم کی مالی امداد نہیں دی. تو یہ بہت پرانے مسائل ہیں، لیکن مسائل تو تبھی سے چلے آ رہے ہیں. لیکن یہ جو بالکل اجلت میں لیا گیا فیصلہ ہے اور اس کا خمیازہ سعودی عرب کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اور بھی بھگتنا پڑے گا. جی ماجد صاحب، کیوں اب جبکہ حالات آپ کے سامنے ہیں، شام کے حالات سامنے ہیں، عراق کے سامنے ہیں، اور اگرچہ اسٹیپ لے بھی لیا تھا، تو کیا اب جنگ بندی پر قائم نہیں رہ سکتے جس طرح سے فضائی کارروائیاں جاری ہیں یمن پر؟ نہیں، دیکھیے یہاں کئی مرتبہ ہوا ہے برسلس میں، جنیوا میں، مختلف مقامات پہ یہ بات چیت کے لیے ہوا، لیکن یہ بات چیت کہیں بھی یعنی کامیاب نہیں ہوئی. کوئی نہ کوئی فریق الزام لگاتا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی، اور یہ چل رہا ہے. اور اس میں جہاں تک ایران کا بھی جو یعنی ہاتھ ہے اس میں، جس قسم سے ایران جس قسم سے حوثیوں کی مدد کر رہا ہے، وہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے. تو یہ خیر جہاں تک ہے. لیکن دوسری جو چیز ہے شام کے پناہ گزین کے بارے میں، آپ بھی بتا رہے تھے کہ یورپ میں کتنے لاکھوں لوگ چلے گئے، لیکن سعودی عرب کا کیا موقف رہا؟ اب سعودی عرب نے کہا کہ نہیں، ہم اتنے لوگوں کو ہم نے دیا. یعنی جو لوگ یہ نہیں، یہ پناہ گزین نہیں ہے، ریفیوجیز میں اور ریپیٹریٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. سعودی عرب نے کیا کیا کہ ریپیٹریٹس کو وہ لیبل لگا دیا کہ ہاں یہ شامی لوگ ہیں جو وہاں ملازمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کسی نوعیت سے کام کر رہے ہیں، تو ان کو وہ لیبل لگا دیا کہ حالانکہ ریفیوجیز کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہی ہوتا ہے. تو یہاں شام کی صورتحال میں بھی اس نے تھوڑی سی غلطی کی. اور بحرین کی سیاست میں، بحرین میں اکثر جو سورش ہوتی ہے، خاص کر وہاں کی جو اکثریتی شیعہ آبادی ہے، ان کو بڑی شکایت ہے کہ وہاں کے جو سنی حکمران ہیں ان کے حقوق نہیں دے پا رہے ہیں. تو یہ یہاں بھی سعودی عرب کی جو فوج ہوتی ہے وہاں کئی بار
بحرین کے لیے، بحرین کی درخواست پر اس نے وہاں مداخلت کی، جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ جو خطہ ہے ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاوا وہاں بن گیا ہے۔ اور جہاں تک معیشت کا سوال ہے، اب آپ دیکھیے معیشت تو اس قدر بگڑ چکی ہے، خاص کر دو طریقے سے بگڑی ہے۔ ایک تو تیل کی دولت میں کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے خسارہ بجٹ ہو رہا ہے، دوسرا جو ہو رہا ہے ان کے ڈیفنس کا جو خرچ ہو رہا ہے وہ زیادہ بڑھ جا رہا ہے۔ اب انہوں نے دو محاذ کھول کے رکھے ہیں، ایک تو ایک بڑا اتحاد 13 ملکوں کا ہے جو یمن میں مصروف ہے، اور ایک 32 یا 34 ملکوں کا ایک محاذ انہوں نے بنایا ہے جو دہشت گردی کے خلاف کا ہے۔ لیکن یہ واضح نہیں ہے یہ دہشت گردی کون سی دہشت گردی، کہاں کی دہشت گردی۔ اور دیکھیے جس طریقے سے جو صورتحال چل رہی ہے خاص کر ایران کو لے کر، اور ایک بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کے کب تک حلیف بن کر رہیں گے، یہ ایک سوال ہے۔ اور حالیہ دنوں میں چین کے، خود آپ بتا رہے تھے کہ چین کے صدر کی وہاں جو مصروفیت رہی ہے، تو اس سے کیا اب یہ ڈپارچر ہوتا ہے؟ ان کی مصروفیت کے ختم ہونے کے 2 دن کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ ایسا دکھتا ہے کہ واشنگٹن سعودی عرب کو اپنے پنجرے میں ہی باندھ کے رکھنا چاہتا ہے، وہ اس پنجرے سے ان کو وہاں جو ہے اڑنے نہیں دینا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک مفاد ہے۔ دوسری طرف ایران کے ساتھ ماجد صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پرندہ بھی اس پنجرے سے نکلنا نہیں چاہتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ سوال یہ ہوتا ہے فراز صاحب، جس طرح سے پاکستان کے نواز شریف وزیر اعظم نے بھی جو ہے سعودی عرب کا بھی دورہ کیا، انہوں نے ایران کا بھی کیا، اور صدر چین نے بھی ایران کا بھی کیا اور سعودی عرب کا بھی کیا، یہ جو دورے ہو رہے ہیں یہ کس نئی تبدیلی کا جو ہے پیش خیمہ ہے؟ یقیناً میں نے پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ مستحسن تھا، مجھے یعنی پاکستان موجودہ حالات میں جو سب سے بہتر کر سکتا تھا اس نے کیا، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے۔ کچھ کوششیں رہی ہیں، لیکن یہ جان کر مجھے بے حد افسوس ہوتا ہے کہ انہی دنوں میں آپ کے یعنی عرب لیگ اجلاس ہوئے ہیں اور ان کوششوں کا کہیں اثر ہوتا دکھائی نہیں دیا، بلکہ زبان جو ہے اور یعنی جارحانہ ہو گئی۔ میں دیکھوں کہ عادل الجبیر جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں، ان کا آپ جو ہے یعنی جی سی سی کے اور او آئی سی کی میٹنگز کے بعد کے بیانات دیکھیں، یعنی انتہائی تلخ لب لہجہ ہے اور کوئی مفاہمت کے آثار نظر نہیں۔ اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم سعودی عرب کی سیکیورٹی اور ہم اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے، یعنی اسے بالکل بھی مسلکی رنگ دے کر۔ بالکل، اسی حوالے سے میں ماجد صاحب سے سوال کروں گا۔ ماجد صاحب، اب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جو لفظ ٹرم یوز کیا جا رہا ہے عقیدہ، عقائد کی، تو پھر یہ کس طرف آپ رجحان دینا چاہتے ہیں؟ یا پھر یہ جو ہے ایک فتنہ ہے۔ دیکھیے اسلام میں جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں، چاہے اسے عقیدہ کہیے، مسلک کہیے یا مکتب کہیے، یہ ان کا آئیڈینٹی تو ایک ہی ہے، خدا ایک ہے، کتاب ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے۔ اور جو ذیلی چیزیں ہیں اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی اپنی چیز مسلط کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے نفاق کی بات ہے۔ اور جہاں تک نواز شریف نے کہا کہ امت مسلمہ کا نام لیا، انہوں نے عقیدے کا نام نہیں لیا۔ تہران بھی گئے تو یہی کہا کہ آپ امت مسلمہ کے عظیم تر مفاد کے لیے مصالحت کریں، اور ریاض میں بھی یہی بات کہی انہوں نے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سعودی عرب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ، اور سعودی عرب کا جہاں تک معاملہ ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ وہاں ایک خاص، ٹھیک ہے، حکمران طبقہ ہونے سے وہ خاص قسم کا۔ ماجد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں خطۂ کلام کرنا چاہوں گا۔ آپ کے بیان سے مجھے ایک بات یاد آئی جو تاریخی اہمیت کی حامل ہے، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی معلومات میں کچھ اضافہ ہو۔ جی کہیے۔ جی، یعنی دوسری عالمی جنگ کے بعد جب برطانیہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ یعنی اپنی نوآبادیات کو بشمول عرب خطے میں برقرار رکھ سکیں، تو اس نے یعنی جو ممالک ایسے تقسیم کر دیے اپنے خدمت گزاروں میں جیسے کہ کوئی باپ اپنی اولاد میں یعنی جائیداد تقسیم کرتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب کوئی ملک یا قوم بنتی ہے تو ان میں یعنی کچھ تو مختلف ہونا چاہیے۔ آپ نے درست کہا، ایک کلمہ، ایک خدا، ایک رسول، لیکن یہاں دیکھیے ان کی تہذیب ایک ہے، ان کی زبان ایک ہے، ان کا مذہب ایک ہے، لیکن ایسے یعنی جائیدادوں کی تقسیم کی طرح ممالک تقسیم کر دی گئی۔ حالانکہ جیسا کہ ممالک بنتے ہیں تو یعنی ان میں کچھ تو یعنی زبان الگ ہونی چاہیے یا کچھ تو یعنی فرق ہونا چاہیے، تہذیبی فرق، یعنی ایسے ہی یعنی ممالک بنا دیے گئے، اور یہ غیر فطری ممالک ہیں، غیر فطری سرحدیں جو اتنے تمام عرب ممالک قائم ہوئے ہیں۔ یہ تاریخی حقیقت ذہن
نے تو میں نے توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی. یقین نہیں آپ ہی کی فراز صاحب، آپ ہی کی جو آپ نے جو کڑی بتائی ہے اسی کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ اردن میں آج جو ہاشمی سلطنت ہے، یعنی شاہ حسین تھے پہلے، اور اس کے بعد یہ پہلے یہ وہ لوگ تھے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو وہاں کی جو حرمین شریفین کا جو علاقہ تھا، حجاز جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ذمہ داری لی گئی تھی. اور ایک ہم اور پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ترکی کی خلافت کے خلاف کس نے یعنی انگار لگائی تھی، آگ لگائی تھی، یہی لوگ تھے جو مغربی ممالک نے یعنی پہلی جنگ عظیم لڑنے کے لیے اور اس میں کامیابی کے لیے اختلافات پیدا کیے، عربوں کو ترکوں کے خلاف ورگلایا، اور عرب اور عجم کا جو ہے فرق میں یہاں کروایا. یہ اس کے تار 100 سال پہلے سے جہاں ملتے ہیں. جی بھائی صاحب. اور آج جو عرب کی صورتحال ہے وہی ہے کہ جو لوگ جو نسل ترک خلافت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس نسل نے تو غلطی کی، لیکن جو بھگت رہی ہے، چاہے وہ فلسطین کی حیثیت سے ہو، شام میں ہو، عراق میں ہو، لیبیا میں ہو، جو لوگ مصائب کا شکار ہیں، وہ پہلی نسل نے غلطی کی تھی خلافت کے خلاف ایک مورچہ بنا کر کے انا عرب، ہم سب سے اہم مسلمان ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں. جبکہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے آخری وداعی خطبے میں واضح کر دیا تھا کہ کسی کو کسی پر، گورے پر، کالے پر، یا اس طریقے کے جو ہے عرب کو عجم پر کوئی برتری یعنی نہیں ہوگی. اور اپنی صلاحیت پر، اپنی جو ہے یعنی جو اپنی اذکار ہوتی ہیں، جو اخلاص ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ہی یہ فوقیت ملے گی. لیکن یہاں عرب اور عجم کا لا کر خلافت کو ختم کرنے کا ایک ایسا تھا، خلافت ختم کرنے کے بعد یہ سب ٹکڑے ہو گئے. اور جس طریقے سے فراز صاحب بتا رہے تھے کہ ان نیچرل جو ہے باؤنڈریز بن گئی ہیں، یعنی غیر فطری باؤنڈریز بن گئی ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے. اور بھی ہوگا اگر اس طریقے سے، اگر کل کے دن برطانیہ کی غلامی کرتے تھے اور آج واشنگٹن کی غلامی کر رہے ہیں، تو یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو یہ غلامی سے آزادی ملے، وہ کھلی سوچ کریں. اور سب سے بڑھ کے جو ہے ان کے پاس اتنے بڑے اثاثے ہیں، یعنی دین کے اثاثے ہیں، مقدس مقامات ہیں ان کی، اس کی حرمت کے بارے میں تھوڑا سوچیں کہ بھائی ایک فکر رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فکر رکھا خاندان، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ بھئی آپ جس طریقے سے حکومت کریں، لیکن اپنا عقیدہ، اپنی چیز، اپنا کلچر کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے. اور ایک مثال میں دیتا ہوں پاکستان کی. پاکستان مذہب کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ایک بنا تھا. جی. اس کے ایک حصہ مشرق میں اور مغرب میں تھا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مذہب ملک کی بنیاد ہوتی ہے. نہیں، یہ غلط ثابت ہوا. کچھ سال کے بعد یہ بنگالی بولنے والے وہ الگ ہو گئے. تو مذہب نہیں ہے بلکہ کلچر جو ہوتا ہے، انسان کا تہذیب جو ہوتی ہے، وہ ایک بڑی بنیاد رکھتی ہے. آپ مذہب سے جوڑ کر جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، میں نے سمجھتا کہ مذہب ایک لنک ہے، مذہب بھی ایک رکھتا ہے. اگر یقیناً میں آپ کی اس بات سے بڑی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ تہذیب نے بڑا فیصلہ کن رول ادا کیا پاکستان سے بنگلہ دیش کی علیحدگی میں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مغربی پاکستان کے حکمرانوں نے بہت زیادہ زیادتیوں کے ذریعے ان میں احساس محرومی کو ہوا بھی دی تھی. نہیں، وہ تو خیر بتا رہا ہوں، اگر ان میں اگر مذہب کی قوت رہتی، مذہب کی بات ہوتی، تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی. وہ اپنا بھائی سمجھتے ان کو، انہوں نے اپنا بھائی نہیں سمجھا. یقیناً بات صحیح ہے. اور ایک 10-20 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی کہ بھائی حق کی لڑائی چلتی رہی. شیخ مجیب الرحمان کا، خیر وہ الگ ہے. جس طرح پاکستانی حکمرانوں نے غلطی کی، کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ آج عرب حکمران بھی یہی غلطی کرنے جا رہے ہیں؟ میں یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ سکیں. جی بہت شکریہ. بالکل آپ دیکھیے جس طریقے سے جو بات ہو رہی ہے، جو حالات بن رہے ہیں، یقیناً اگر یہ لوگ ہوش کے ناخن نہیں لیتے. اور ایک بات ہے، امت واحدہ کی جو بات ہے. اب آپ دیکھیے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی ورکرز بھی، انجینئرز بھی سب کام کرتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہوں کو، ان کے جو اجرتیں ہوتی ہیں، ان کو یورپ یا امریکہ کے پاسپورٹ رکھنے والوں کی اجرتوں کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیے قوت کہاں جاتی ہے ان کی. اور دوسری بات ہے، یعنی ہندوستانیوں کو سمجھتے ہیں وہ مسکین، یعنی غریب آدمی ہیں. یہ جو تاثر ہے، ہم غریب، آپ کو یاد ہوگا حیدرآباد میں آج بھی ایک نشانی ہے جہاں سعودی عرب کو چندہ جاتا تھا، یہاں سے وقف فنڈ جاتا تھا. یہ چیزوں کو نئی نسل عربوں کی واقف نہیں ہے کہ امت واحدہ کیا ہوتی ہے اور احساس دین کا کیا ہوتا ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب
یعنی پیدائشی عرب ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، اور دوسرے جتنے بھی ہیں. اور آپ دیکھیے کئی مسلمان ہیں، روہنگیا مسلمانوں کا ان کا کون مداوع کرے گا، شام کے پناہ گزین ہیں، ان کے بارے میں کون سوچے گا. تو یہ جو اخوت کی بات ہوتی ہے، یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان میں احساس نہیں رہا، اور اتنے الجھے ہوئے ہو گئے ہیں یہ لوگ کہ ان کو خود پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ گاڑی کدھر چل رہی ہے، اور کون لے کے جا رہا ہے سعودی عرب کی پالیسیوں کو، اور کون اس کا فیصلہ ساز ہے. بڑا عجیب لگتا ہے. یقیناً فراست صاحب، اگر شاہ سلمان کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں تو ان کو خارجہ جو معاملات ہیں وہ تو اپنے مقام پر ہیں، لیکن اگر داخلی جو سعودی عرب کے حکومتی معاملات ہیں یا پھر سیاسی معاملات میں کہوں گا، تو وہ کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یعنی آپ داخلی سطح کی بات جی کر رہے ہیں؟ داخلی، جی. دیکھیے داخلی سطح پر یہی ہے کہ ان حالات کا لازماً اثر یہی اگر سلسلہ چلتا رہا، بالخصوص یمن کا معاملہ، تو اس کے معاشی اثرات عوام پر پڑنے شروع ہوں گے، بلکہ ہو چکے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ فیول سبسڈی ختم کر دی گئی، اور جو ہے یعنی دوسرے بھی کئی یعنی فیصلے کیے گئے ہیں اس کے نتیجے میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ خواتین کو بلدی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی، اور وہاں کی شورا کونسل میں تک خواتین کی نمائندگی دی گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ یقیناً یہ جو اقدامات ہیں خواتین کے حوالے سے، ان کا اثر ان یعنی جو یمن جنگ کے بعد کے حالات کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں اس یعنی عوام کے جذبات کی تسکین کی کوشش کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی تو ایک ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو نظریاتی اساس فراہم کی تھی، پیسہ دیا تھا دوسرے حکمرانوں کے خلاف تاکہ اپنے خطے میں اپنی پسند کی حکومتیں بنا سکے، اس مقصد سے آپ نے جن لوگوں کو تیار کیا تھا وہ اب آپ کو بھی آنکھیں دکھانے لگے ہیں. تو یہ بہت یعنی داخلی سلامتی کے حوالے سے دہشت گردی اور سیکیورٹی بہت اہم پہلو ہے جس کا ان کو سامنا ہے. اب سعودی عرب کو نہ صرف یہ کہ بیرونی خطرات کا سامنا ہے، اگر آپ ایران سے لے لیں، آپ خائف رہتے ہیں ایران سے، اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ ایران کا اثر 4 ارب دارالحکومتوں پر ہو گیا ہے، آپ انسرکل ہو گئے ہیں، اور آپ کو جو ہے القاعدہ سے خطرہ ہے، داعش سے خطرہ ہے، تو آپ کو انہی عناصر اور ان کے ہمدردوں کی جانب سے آپ کے اندر بھی خطرہ ہے. تو یہ سب سے بڑا چیلنج تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی ہی ہے. تو فراست صاحب پھر سوال یہ اٹھتا ہے، جس طرح سے عادل الجبیر کے جو بیانات آ رہے ہیں تو وہ یقیناً شاہ سلمان کی پالیسیاں ہیں، یمن کے حوالے سے اٹل موقف ہے، شام کے حوالے سے اٹل موقف ہے، تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کیا موقف برقرار رہے گا اسی طرح سے جبکہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا خطہ عرب؟ دیکھیے میں نے ایسا کیا کہ یہ جو جنگیں آپ شروع ضرور کر سکتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، لیکن جنگیں آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ موجودہ صورتحال بھی لے لیں آپ نے یمن پر جب حملہ کیا تھا تو آپ کا خیال تھا کہ آپ چند دنوں میں اسے سمیٹ لیں گے، بلکہ آپ نے 1 مہینے کے اندر فتح کا اعلان بھی کر دیا تھا. لیکن کیا ہوا؟ آج 10 مہینے گزر چکے ہیں، صورتحال وہیں کی وہیں برقرار ہے. آپ یمن میں لے لیں، ہادی کی حکومت جو عدن میں نام نہاد حکومت ہے وہ بالکل سمٹ کر رہ گئی، اور وہاں پر بھی بدامنی ہے. اور یمن کا ایک علاقہ ہے مکالا، وہاں جو حضرموت صوبے کا یہ علاقہ ہے، وہاں پر القاعدہ کا کنٹرول ہے، اور یعنی الحوثی ہیں اور ان کے اتحادی علی عبداللہ صالح ہیں. یعنی ابھی دلی دور ہے، ابھی یمن کا مسئلہ آپ حل کرنے کے موقع میں بالکل بھی نہیں ہے. اور کہا جا رہا تھا 2 3 4 سال پہلے کہ بشار الاسد کا بالکل چل چلاؤ ہے، لیکن آج دیکھیے 2011 سے آج 2016 آ گئی ہے، 5 سال ہو رہے ہیں، لیکن آج تک صورتحال جو کی تم برقرار ہے، بلکہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گئی. اور ایسے کوئی حالات نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں ان حالات میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. یعنی آپ وہی یعنی ایسا کہتے ہیں کہ آپ جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں، اور یہی کچھ صورتحال آج ہے. بھائی صاحب کیا ہوگا اگر اسی طرح سے سلسلہ اگر جاری رہے گا تو شاہ سلمان جو مطلب 1 سال میں اگر اس قدر جو ہے تباہی ہوئی ہے اس دور میں، تو پھر مزید اگر اس کو آپ برقرار رکھیں گے تو آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، آنے والے دنوں میں اس کا اثر ہندوستان پر بھی پڑ سکتا ہے. وہ کس لحاظ سے؟ وہ پورے خطے میں GCC کے جو ممالک ہیں اس میں تقریباً 6 ملین سے زیادہ ہندوستانی ہیں. اب دیکھیں جیسا کہ خود فراز صاحب بتا رہے تھے کہ جو معاشی تنگی ہونے سے پروجیکٹس بند ہونے والے اور جو سبسڈی ختم کر دی گئی، تو یہ جب پروجیکٹ ختم ہو جائیں گے یا پروجیکٹ روک دی جائیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا اثر ہم جیسے یعنی ریپیٹریٹ پر پڑے گا، اور ہندوستان کے لیے بڑا مشکل صورتحال پیدا ہوگی. میں ہندوستان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان پہ اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں. تو ہندوستان پہ جو اثرات ہوں گے کہ لاکھوں لوگ جب واپس آ جائیں گے، جب پروجیکٹ بند ہو جائے گا تو ہمارے لیے ایک بڑا مشکل پیدا ہوگا کہ ہم جو ہے
6 ملین یا 7 ملین لوگوں کو ہم باز آباد کرنا، ان کی اور دوسرا ہم کو دوہرا نقصان ہوگا، ان کا جو فارن ایکسچینج ہے وہ بند ہو جائے گا، پھر ان کو یہاں ریہیبلیٹ کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بر صغیر کے دیگر ممالک اور ساؤتھ ایشیا کے بھی ممالک کے لیے اثر انداز ہوگا، جہاں سے ہزاروں لاکھوں ورکرز وہاں کام کرتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ خطرے کی گھنٹی ہے. ایک اور چیز کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، وہ شاید اخباروں میں بھی نہیں آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فراز صاحب اس پہ نظر ڈالیں کہ ان کے فیملی سرکل میں ایک بڑی حرکت ہو رہی ہے، لیکن وہ حرکت کو ابھی تک بھی جو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے کہ یہ اقتدار کی ایک کشمکش خاندان کے اندر، چونکہ خاندان اتنا وسیع ہو چکا ہے، اور یہ جو ابتدا میں سلمان نے آ کر جو ڈپارچر کیا ہے، جو روایت شکنی کی ہے، اپنے بھائی کو ہٹا کر اپنے بیٹے کو جو ہے اس کی جگہ جو ہے انہوں نے لایا، اور ان کے فرزند اب مین ڈیسیشن میکر ہو گئے اس کے. تو یہ جو ڈپارچر ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کابینہ میں بھی انہوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو رکھا، اور جو اپنی مرضی سے نہیں میل کھاتے ان کو نکال کر پھینک دیا. شورا میں بھی ایسے کام کیا انہوں نے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خطرات تو ان کے لیے کئی ہیں. پہلے خود خاندان کے خطرات ہوں گے، اس کے بعد داخلی خطرات ہوں گے، تیسرے خارجی خطرات ہوں گے. تو چونکہ سعودی عرب ایک بہت ہی بڑا ملک ہے، وسائل والا ملک ہے، تو جب ایک بڑ کا جھاڑ گرتا ہے، پیڑ گرتا ہے، تو زمین بہت دیر تک دور تک ہل جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہونے والی ہے. فراز صاحب جی فراز صاحب جو میں یہ عرض کر رہا تھا والد صاحب کی بات سے کہ چونکہ وہاں پر سخت پابندیاں ہوتی ہیں، اظہار خیال کا مسئلہ ہے اور میڈیا پر تحدیدات ہیں، شاید اس وجہ سے اندرونی باتیں سامنے نہ آتی ہوں. یہ میرا ایک محض خیال ہے فی الحال. جی فراز صاحب یہاں پر سوال میرا یہ بھی ہے کہ کیا اب جو سعودی عرب کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ خود سعودی عرب کی جانب سے طے کی جا رہی ہے، یا پھر سعودی عرب کو بھی کچھ مجبوریاں حائل ہے، عالمی کچھ دباؤ کا سامنا بھی ہے؟ دیکھیے شروع سے یعنی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے کے پروگرامز میں گفتگو کی، سعودی عرب کی جو بنیاد ہے وہ مغرب کی موافقت پر مبنی ہے. تو اس کے مسائل ابتدا سے مغرب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تیل کی بات ہے یا دوسری ہیں، اور سعودی عرب کا قیام تقریباً انہی حالات میں عمل میں آیا ہے جن حالات میں یعنی اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تھا. اور یعنی امریکہ جو ہے ایک دنیا کے سپر پاور کی حیثیت سے برطانیہ کی جگہ لے چکا ہے، اور برطانیہ کی جب تائید کی تھی امریکہ نے تو اس بعض شرائط پر کی تھی جن کے تحت یعنی یہ بھی تھا کہ آپ اسرائیل یعنی امریکہ میں شروع سے یہودی لابی کا ایک بڑا اثر ہے، تو ان کی ایما پر ہی بالفور ڈکلیریشن کے تحت اسرائیل کے قیام کی کوششیں 1917-18 میں شروع کی گئی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفادات جڑے ہوئے ہیں امریکہ کے، مغرب کے، سعودی عرب کے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے مفادات الگ ہو جائیں اور پالیسیوں کا ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو. اور میں دیکھوں کہ میں نے آپ کل کا CNN یا ایک 2-3 دن پہلے کے CNN دیکھیے، اس میں رفیق زکریا کو اسرائیل کے وزیر اعظم کا ایک انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ سعودی عرب ہمیں اب دشمن کی نظر سے نہیں بلکہ اتحادی کی نظر سے دیکھتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دنیا کے جو 2 بلاکس بنے ہوئے ہیں اس میں سعودی عرب امریکہ کے بلاک میں ہے اور آئندہ بھی رہے گا، یہ میرا ایسا خیال ہے. جی ماہر صاحب، یقیناً نیتن یاہو کا اس طرح کا بیان آتا ہے تو پھر سعودی عرب کی جانب سے کچھ رد عمل آنا چاہیے تھا، جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ دیکھیے یہ تو خیر نیتن یاہو یا کوئی اسرائیل کے جو ذمہ دار ہوں وہ دیے ہوں گے، لیکن جب محمد مرسی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اور اس وقت کتنی شدت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ السیسی کی سعودی عرب نے مدد کی تھی، اگر سعودی عرب کی مدد نہیں ہوتی تو شاید جو انقلاب آ رہا تھا اس کو جو کچلا جا گیا ہے مرسی کی تائید میں جو، تو میں سمجھتا ہوں کہ تبھی جب لوگ واقف ہو چکے تھے کہ اسرائیل نواز ہیں. چونکہ السیسی کا جو معاملہ ہے، چونکہ اخوان المسلمین کو اسرائیل پسند نہیں کرتا تھا. میں یعنی اپنے ناظرین کو یاد دلا دوں کہ آپ نے واقعی بجا طور پر مصر کا حوالہ دیا ہے، جو یعنی مرسی کو ہٹانے کے بعد رابعہ کے مقام پر سینکڑوں بلکہ 800-900 یعنی نہتے مصری احتجاجیوں کا قتل کیا گیا تھا، اور کہیں نہ کہیں سعودی حکمرانوں کے ہاتھ بھی اس خون سے رنگے ہوئے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے کیونکہ اخوان المسلمین اور اسرائیل اور آپ دیکھیے اس وقت جب مرسی اقتدار پہ آئے تھے اسی وقت ایک اسرائیل کے جو ہے سربراہ کا بیان آیا تھا کہ یہ زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے، ہم اس
کو. تو اس میں کہیں نہ کہیں موساد کے ذریعے ہو یا کسی کے ذریعے ہو وہاں جس قسم سے جو حالات پیدا کیے گئے تھے اس کی وجہ سے، اور اس کو سعودی عرب کی پوری مہر لگی تھی. تو یہاں جو ہے آپ دیکھیے جس طریقے سے آپ اگر کسی کا نقصان کریں گے یہ سمجھ کے کہ اس کا آپ کو اندیشہ لاحق ہو جائے گا تو وہ خود بھی نقصان میں ہوں گے. اور مصر میں آپ نے جو ہاتھ رنگے ہیں اور آپ اس میں جا کے یمن میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ سلمان کی اپنی حکمت عملی کی وجہ سے. جبکہ دیکھیے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہے، شاہ عبداللہ کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے محمود نژاد کو بلوایا تھا، خود تہران گئے تھے، ایک اچھا ماحول بن رہا تھا. لیکن اس ماحول کو کیوں بگاڑ دیا گیا؟ حالانکہ یہ جب کراؤن پرنس تھے یہ کافی حد تک یہ کیونکہ عبداللہ کافی عرصے سے بیمار رہے تھے، یہ خود حکومت چلا رہے تھے، عملاً تو حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. تو یہ جو صورتحال ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت واحدہ کیا ہوتی ہے. اگر اس سے آپ ڈپارچر کریں گے اور اس طریقے سے یعنی ظالم کا ساتھ دیں گے جیسا کہ السیسی کا ساتھ دے رہے ہیں آپ اور دیگر لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یقیناً کہیں نہ کہیں ایسی چیز ہوگی کہ نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ابھی بھی ان کے لیے راستے ہیں، دستیاب ہیں کہ وہ اپنا راستہ بہتر کریں تاکہ اس سے ہر ایک کو فائدہ ہو، ہر انسان کو فائدہ ہو، ہر انسانیت کو فائدہ ہو، اسلام کو فائدہ ہو اور اتحاد پیدا ہو. اور یہ جو نظریاتی بات ہے، نظریاتی بات دیکھیے، نظریاتی بات اپنی چار دیواری تک رکھ نہ سکتے، آپ اس کو دوسروں پر اپنی سرحدوں کے آگے مسلط نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہاں سعودی عرب کے اندر ایک خاص مسلک کی اجارہ داری ہے، ایسا محض حکومت میں ہونے کی وجہ سے. جبکہ آپ وہاں کی سوسائٹی میں دیکھیے لوگ کس قسم سے رہتے ہیں. تو یہ جو مسلط کی جائی ہے، تہذیب کو مسلط کرنا، عقیدہ مسلط کرنا، یہ زیادہ دن نہیں رہ سکتا. اور اس کا ثبوت دنیا کے جو حالات ہو رہے ہیں، تاریخ سے ہم کو واقف ہے کہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ایک حد تک آپ اب اقتدار رکھ کر آگے حکومت چلا سکتے ہیں، لیکن اس کو مستقبل میں سسٹین یعنی اس کو جو ہے دیر پائیدار نہیں بنا سکتے. جی فراست صاحب، اگر پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو معاشی اعتبار سے یا دہشت گردانہ کارروائیوں کے نتیجے میں پاکستان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اور پاکستان ایک ٹوٹا ہوا ملک ہونے کے باوجود بھی اس نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک یہاں آپ ان سے سوال کر رہے ہیں، اس سے میں ایک چیز سے اختلاف ضرور کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے پاکستان کی معیشت خراب ہوگی، دہشت گردی سے جوجھ رہا ہوگا، لیکن اس کی سیاسی اور سفارتی جو عالمی حیثیت ہے اس سے انکار آپ نہیں کر سکتے. آپ سوال پوچھیں. یقیناً بالکل. فراست صاحب، اس اعتبار سے پاکستان نے ایک مصالحت کی بات کی ہے، لیکن OIC کا ایک بیان آتا ہے جس میں اس نے ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو یہ OIC کا جو کردار ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس سے پہلے کہ میں OIC سے متعلق سوال کا جواب دوں، میں پاکستان کا آپ نے ذکر چھیڑا، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. پاکستان نے تاریخ میں سمجھتا ہوں جدید تاریخ میں ایک دہشت گردی سے لڑائی کی سب سے بھاری قیمت چکائی ہے. پاکستان نے یعنی امریکہ کی جنگ لڑی، دوسرے ملکوں کی جنگ لڑی، اور اس کے نتیجے میں اس کے پاس مہاجرین کا سیلاب آیا اور دہشت گردی کی ایک لہر خاص طور پر لال مسجد واقعے کے بعد ہوئی. لیکن میں ستائش کرنا چاہوں گا کہ موجودہ جو حکومت ہے نواز شریف کی اور راحل شریف کی، انہوں نے جو یعنی پشاور پبلک اسکول میں طالبان نے بچوں پر بے رحمانہ حملہ کیا تھا، اس کے بعد سے انہوں نے تیار کر لیا کہ وہ دہشت گردی کا یعنی اسے جڑ سے اکھاڑ دیں گے. اور آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک سال میں دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان میں بڑی حد تک کمی آئی ہے. تو اور آپ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ OIC کا، یعنی OIC میں دیکھیے یعنی اتفاق رائے سے یہ فیصلہ نہیں ہوا. لبنان میں اور جو OIC نے یعنی بنیادی طور پر OIC نے سعودی عرب سے اس لیے اظہار یگانگت کیا کہ ایران میں یعنی تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے پر حملہ ہوا اور ایک دوسرے شہر میں اس کے قونصل خانے پر حملہ ہوا. یقیناً یہ قابل مذمت ہے. حملہ اگر ہوا ہے چاہے جو ہو، ایرانی عہدیداروں کا یہ فرض تھا، یہ ذمہ داری تھی کہ وہ یعنی سفارتی مشنز کی حفاظت کرتے. یقیناً یہ ویانا کنونشنز وغیرہ کی خلاف ورزی ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے بنیادی طور پر. اور یعنی جہاں تک اتفاق رائے سے اس پر تنقید کی بات ہے وہ معاملہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ لبنان نے اس کی مخالفت کی ہے، اس کی جو بھی قرارداد تھی. اور اس کے علاوہ یعنی دیکھیے OIC کے کچھ 56-57 رکن ممالک ہیں، ان میں سے یعنی بعض نے یعنی بالکل بھی یعنی 100% معاملہ ویسا نہیں تھا کہ اس کی مذمت کی گئی ہے. تو اور یعنی زیادہ تر ملک وہ ہیں جو سعودی عرب کے ان سے کسی نہ کسی طرح کے مفادات وابستہ ہیں. بھائی صاحب، آپ 2 منٹ میں کیا کہیں گے؟ پروگرام ختم ہونے کے قریب ہے. شاہ سلمان کے لیے اب مطلب کس طرح کی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکمت عملی کو اپنائیں تاکہ جو
حالات خراب ہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکے، یا پھر اسی طرح کی حالات بنے رہیں گے؟ سعودی عرب کی جو اہمیت ہے، ایک تو عرب لیگ کی جو ہے سب سے بڑا ملک ہے، اور کافی اس کا سیاسی اور سفارتی معاشی طور پر ایک کافی دبدبہ ہے، بلکہ اسلامی ملکوں میں بھی یہ کافی بڑا حد تک ایک سربراہ کی حیثیت سے ہے۔ تو ایک سربراہ کی حیثیت سے، جب ایک خاندان کے صدر کی حیثیت سے آپ، چونکہ وہاں حرمین شریفین بھی ہے، وہ بھی بڑی ذمہ داری، اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کا جو موقف ہے، سعودی عرب کے شاہ کو خادم الحرمین شریفین کہتے ہیں، اس نسبت سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ صدر خاندان کا کردار ادا کرتے تو یہ معاملہ شاید نہیں ہو سکتا، اور یہ کر سکتے ہیں سارے اسلامی ملکوں کو لے کر، OIC کو لے کر، یہ نہیں کہ بھئی صرف ان کی تائید میں جو ہے تھالی بجانے والے نہیں، بلکہ ان کو بھی لو جو نظریاتی طور پر آپ سے اختلاف رکھتے ہوں، ایران کو، عراق کو، یا جو بھی ملک آگے اگر اس قسم سے آپ سے کچھ نظریاتی اختلاف بھی رکھتا ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کر عفو درگزر کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے، عفو درگزر بڑا وہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کی داخلی معاملات ہوئے، شیخ نمر کا جو معاملہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، وضاحت دے سکتے ہیں، یا پھر اس کو جو ہے ایسا کوئی جرم ہے کہ اس کو سزائے، اس کی جو موت تھی ان کو ٹال بھی سکتے ہیں۔ تو عفو درگزر جو ہوتا ہے، ایثار قربانی سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ یہاں ایثار نہیں کریں گے، کوئی قربانی نہیں دیں گے، اور عفو درگزر نہیں کریں گے تو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، ہردرمی سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہردرمی سے صرف آپ جو ہے اپنا ہی نقصان کریں گے، دوسرے کا بھی نقصان کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب دوسرے سال میں قدم رکھ رہے ہیں تو میری تمنائیں، دعائیں بھی یہی ہیں کہ شاہ سلمان ایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے ساری اسلامی دنیا میں، بلکہ عالمی دنیا حیثیت سے ابھر کر آئیں، چونکہ G20 میں اور کئی ملکوں میں بھی فورم میں ان کا حصہ ہے اور کافی بڑا ان کا اثر ہے۔ تو وہ اس چیز کو لحاظ رکھتے ہوئے امت واحدہ کے عظیم تر مفاد کے لیے، دیکھیے اقتدار دائمی نہیں ہوتا، اقتدار تو جیسا کہ خود عقیدہ ہے کہ اقتدار کل تو خدا کا ہوتا ہے، تو اس نظریے کو رکھتے ہوئے آپ کو جب نائب بنایا گیا، خلیفہ بنایا گیا، تو اس کی ذمہ داری آپ پوری نبھانی چاہیے، اور سب کو اعتماد میں لے کر عفو درگزر، ایثار قربانی اور ملت کے جذبے کے ساتھ اگر آگے بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دوسرا سال شاندار ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ماجد صاحب، بہت بہت شکریہ فراست صاحب، آپ دونوں۔ جی فراست صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ کچھ بات کہنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ دیکھیے یعنی ایسا کہتے ہیں کہ یعنی میری یعنی انگلش میں کہتے ہیں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ، تو ابھی وقت ہے کہ یعنی ہم اپنی جو بھی یعنی غلطیاں رہی ہیں ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور میری ناچیز رائے میں رواداری حکمرانی کی شرط اول ہے، اور ہمارے تمام حکمرانوں کو روادار بننا چاہیے، بلکہ جیسا کہ میں ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ آج دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت رواداری کی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہے، اور یہ تمام جو معاملات ہو رہے ہیں کشیدگی میں، ایک اچھی بات میں نے پڑھی ہے جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اچھی باتوں کو پھیلانا چاہیے۔ سعودی حکومت کی طرف سے ایک بیان میں نے دیکھا ہے جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ چاہے یہ جتنے بھی حالات ہوں، سیاسی حالات خطے کے، مڈل ایسٹ کے، خلیج فارس کے، لیکن اس کے باوجود سعودی حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان حالات کا یعنی ایران سے آنے والے حاجیوں اور یعنی زائرین عمرہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایسا یعنی وضاحت کی گئی ہے، اور اسی طرح کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے محاذوں پر بھی کام ہونا چاہیے۔ یقیناً بہت بہت شکریہ فراست صاحب، ماجد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، دونوں مہمانوں نے ہمیں وقت دیا۔ یقیناً ناظرین آج ضرورت اسی بات کی ہے، اگر سعودی عرب کے لیے پیغام ہے تو یہی ہے، ایران کے لیے بھی اگر پیغام ہے تو یہی ہے، بلکہ عالم اسلام اور عالم دنیا کے لیے بھی پیغام ہے تو یہی ہے کہ آج رواداری کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔